बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, न्यूज़ से आपके सामने रख दूं। पहले एक तो ज़िमनी इंतखाबात हैं कल, उसकी तैयारियां जहां तहरीक इंसाफ मुकम्मल कर चुकी, यहाँ हुकूमत भी अपनी मुकम्मल तैयारियां, इंटरनेट बंद, 21 अजला में तकरीबन फ़ौज डिस्ट्रिक्ट में फ़ौज और पुलिस के हवाले कर रहे हैं। कल बरतानिया में पाकिस्तानी इलेक्शन पर खान की रिहाई पर जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी, इस पर जुल्फी बुखारी एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। बुशरा बीबी का मेडिकल हो गया और वो सारे खदशात जो थे वो सामने आ गए। इस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान ऑफिशियल मुज़ाकरात की बात, जिसमें एक साबिक 3 स्टार जनरल और 2 बड़े सियासतदान, एक नया ग्रुप सामने आया है। खान पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है आज अंदाज़ा हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिज़ाइल लॉन्ग रेंज पाबंदी लगा दी, स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ी खबर दी, बड़ी वारदात, और वही हुआ जिसका डर था। खान बार बार यही कहता था। इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। बाजोड़ में इलेक्शन के दौरान जो खुफिया इदारों की मुदाखलत के सबूत भी आ गए, अमले का इलेक्शन पर बाइकआउट का ऐलान भी हुआ। इमरान खान ने बड़ा हैवी रद्द अमल दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उनका बड़ा इम्तहान शुरू होने वाला है। इसके अलावा इमरान खान का आज काजी फायज़ को जो ख़त, उसमें तफसील में आपको बताता हूँ क्या है। केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब आपको पता है क़यादत भी तहरीक इंसाफ की क्या मौक़िफ़, क्या बयानियाँ लेके चलेगी, ऑप्शंस क्या हैं। फॉर्म 45 के बाद अब फॉर्म 47 की हिफाजत के लिए अब क्या एक नया फार्मूला बनाया गया है। मरियम नवाज़ इतनी परेशान, कल उन्होंने क्या वारदात की शेर अफजल के जलसे के बाद। और एक और जमात पर 9 मई का वाक़या, उसकी बात करेंगे। और 1953 का एक लेटर स्टेट डिपार्टमेंट का अमेरिका का सोशल मीडिया पर लीक हो गया कि अयूब खान को मार्शल की अमेरिका ने इजाज़त दी कि जब मर्जी लगा दो। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी पाबंदियों की बात करो। जो चीन की 3 कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल में मदद देती हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती को महफूज करने में बड़ा अहम किरदार। ये जियान लॉन्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, टियानजिन क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड है, और ग्रैंड पैक्ट नाम की 3 कंपनियां हैं। इनकी बड़े अरसे से हम लोग शोर मचा रहे थे कि चीन को पाकिस्तान से दूर करने के लिए वो तमाम वारदातें हो रही हैं, जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आपको 2022 में याद होगा, खान की हुकूमत गिराने के बाद जनरल बाजवा का पैगाम वो पहला यही था कि चीन के हथियार अच्छे नहीं, अमेरिका के हथियार अच्छे हैं। और फिर बाजवा साहब ने जो दौरा किया था अक्टूबर में 2022 में, वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का जो है लॉयड ऑस्टिन, उससे मुलाकात में अमेरिका को अपना बड़ा अहम पार्टनर भी करार दे दिया था। आज उसी पार्टनर ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को, जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक कौमी सलामती को महफूज करने के लिए जो किया, जिसमें 3 कंपनियां और एक बेलारूस की, उन पर इल्ज़ाम लगा के कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बना रहे हैं। और पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ना सिर्फ हथियार बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र, ये याद रखिएगा, ट्रांसफ़र का लफ्ज़ भी इन्होंने डाला है। बाइडन की स्टेटमेंट आपको याद है, पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार देने की। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने आज, मैथ्यू मिलर ने जो स्टेटमेंट दी कि हथियारों पर पाबंदी लगाने का ये जो अमल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स में तैयार होते हैं, और बराह रास्त जिम्मेदारी इसने पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस पर डाल दी। अब ये देखें, ये मिलिट्री उसके जिस फैक्ट शीट इन्होंने जो दर्ज करके सामने रखी है अवाम के, उसमें अमेरिका को सबसे बड़ा ख़तरा क्या है इस टेक्नोलॉजी से कि दूसरे ममालिक भी हासिल कर सकते हैं। इसराइल 3283 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का शाहीन 3 जो सबसे बड़ा मिसाइल है वो 2750 किलोमीटर तक है। अब उसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, और यही बात अमेरिका को सबसे बड़ा ख़तरा है कि कल कोई ऐसा ना हो जाए कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके पहुँचा दी जाए ईरान को, किसी और को, सऊदी अरब को। और अगर IMF के ज़रिए देखें आप पैसे ना दें तो ज़ाहिर है वो इसी बाजू मरोड़ने का तरीका तो यही है। अब ये बाकायदा तौर पर कंपनियां देखें, ये बैलिस्टिक मिसाइल की जो तैयारी है, ये 4 सप्लायर्स, ये सप्लायर्स सब कुछ पहुंचाते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर होगा, और उसमें असल कोशिश इनकी है। देखें, इसमें 3 तरह के पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम है। एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, दूसरे क्रूज़ है, और तीसरा जो चीन की मदद से ही बना हुआ है, फ़ज़ा मार करने वाले 125 किलोमीटर तक जाने वाले। असल ख़तरा इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल से है, वो लॉन्ग रेंज है, हज़ारों किलोमीटर तक अपने टारगेट को मार करता है। और यही सबसे बड़ा ख़तरा इन्हें रोकना है कि इन्हें पाकिस्तान का, आपको पता है, मिसाइल प्रोग्राम दुनिया का बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम है, और इस पर अमेरिका की बड़े अरसे से नज़र है। इन्हें ख़तरा है कि इसे किसी तरह कम किया जाए, रोका जा सके। और यही बात इमरान खान बार बार कहता था, रजीम चेंज ऑपरेशन करके मुल्क की सलामती को ख़तरे में ना डालो। आज ये बात आपके सामने आ गई, और ये भी शुरुआत है। आप अपने जहन में ज़रा तसव्वुर करें कि खान के होते हुए क्या ये हरकत सोची भी जा सकती थी, लेकिन अभी हो रहा है, और इसी बात का सबसे बड़ा ख़तरा है। अब पाकिस्तान के कुछ खैर ख्वाह भी मौजूद हैं, एक बड़ा ग्रुप भी मौजूद है, एक नया ग्रुप मौजूद है जो खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात इसी वजह से ख़त्म करवाना चाह रहा है कि मुत्तहिद हो। उसमें एक साबिक 3 स्टार जनरल भी शामिल हैं, और ये बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के अपने सहाफ़ी जो इंसार अब्बासी हैं, उनका पैगाम है, ख़बर नहीं है। 3 लोग हैं, 2 सियासतदान और एक रिटायर्ड जनरल, और सीनियर भी हैं, गैर जानिबदार भी हैं। कौमी सलामती के नाम पर आपको पता है 2 साबिक वफाकी वज़रा
اور یہ جنرل صاحب مل کے کوشش کریں گے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو حکمران اتحاد ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ان کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے. عوام میں، اداروں میں تحریک انصاف کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اب انصار عباسی صاحب یہ پیغام اسی لیے دینے آ رہے ہیں کہ نومبر 2022 میں سے لے کر اب تک کوئی ڈائریکٹ رابطہ تو ہوا نہیں. البتہ چھوٹے موٹے بالواسطہ انڈائریکٹ رابطے تو بہت سے ہوئے ہیں. خان سے یہ خبریں بھی آتی رہیں، آپ کے سامنے ڈیل کی باتیں بھی ہوتی رہیں. اب اس کا تو دیکھیں جنرل نعیم خان خالد لودھی صاحب ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ماضی میں انڈائریکٹ کوششیں ہو چکی ہیں. اب یہ 9 مئی کے حملوں میں انہوں نے جو انصار عباسی صاحب نے پہلے بھی خبر دی تھی، خان اگر معافی مانگے، منصوبہ بندی کا اقرار کرے تو معاملہ حل کرا دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے خان معافی کیوں مانگے؟ جب ایک گناہ کیا نہیں، ایک جرم کیا نہیں، اس میں شامل نہیں، پتہ بھی نہیں، تو اس پہ کیوں کریں؟ اب پیش رفت اس پہ کیا ہو سکتی ہے، موجودہ حالات میں اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یہ تو آپ کو کچھ دنوں میں نظر آ جائیں گے. کیونکہ بیرونی دباؤ ابھی برطانیہ میں، وہاں زلفی بخاری نے جو اب کل ایک بہت بڑی میٹنگ پاکستان کے الیکشن چوری ہونے پر اور خان کے قید میں ہونے پر، یہ جو حالات اس وقت بنے اس پر بڑی ملاقاتیں ہیں، اس میں بڑے اہم لوگوں کی کل ملاقاتیں ہیں، اس کے نتائج بھی آپ کو جلد نظر آئیں گے. اس میں تفصیل سے زلفی سے انٹرویو میں ہی بات کروں گا. ابھی عمران خان نے تو دیکھیں امریکہ کے بارے میں صاف صاف دو ٹوک موقف جو اختیار کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، وہ یہی تھا. اور اس کی جو اب گارنٹیاں، ابھی آپ کو پتہ ہے جو باتیں نجم سیٹھی، ابھی شیخ افضل مروت، سب لوگوں رہنماؤں کی طرف سے کہ باقاعدہ طور پر 2 اڈے بلوچستان میں دیے گئے. خان نے اس کی مداخلت اور مخالفت دونوں کی کہ یہ رجیم چینج آپریشن اسی وجہ سے ہوا گیا. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اب احساس ہوا ہے، آج بہت زیادہ احساس ہوگا کہ قومی سلامتی واقعی خطرے میں ہے. اور امریکہ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہندوستان کو اس خطے کا چودھری بنائیں، چائنا کو پیچھے دھکیل دیں، ایران کو بالکل کارنر کر کے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ لڑا دیں. بس سارے معاملات سیدھے کرنے کے لیے وہ بار بار پاکستان کا بازو مروڑیں گے، بار بار مروڑیں گے. کبھی IMF کے ذریعے، کبھی ہتھیاروں پر پابندی لگا کے. ابھی آگے آپ دیکھیے گا کیا کیا کرتے ہیں وہ. ان پہ آپ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا اب لازم و ملزوم ہے. یہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے، پاکستان کا بھی معاملہ ہے. اب دونوں اطراف سے غور و فکر ہوگا اور بہتری کی طرف انشاءاللہ معاملات جائیں گے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو مثبت پیغامات بھیجنے چاہیے. جیلوں میں جو لوگ قید ہیں انہیں رہا کرنا چاہیے. خان کی فلف و رہائی ہو، مینڈیٹ واپس کریں اور مل کر پھر خان کی طرف یہ بات چیت کرے، جائے اس کے پاس اور اس کے پاس جا کے آپ کو پتہ ہے بات چیت کا راستہ نکالے. خان تو چاہتا ہے بات ہو. یہ بیرونی طاقتیں دیکھیں، ہندوستان ہو چاہے وہ 20 لوگوں کو گھر میں آ کے گھس کے مار جائے، چین اور جاپان کے لوگوں کو حملے کریں، بلوچستان سے وزیرستان تک آگ لگائیں، عوام اور فوج کے درمیان خلیج بڑی کرتے جائیں، ان معاملات کا حل اس طرح نکلے گا نہیں. یہ آخر ٹیبل پر ختم ہوں گی. جس طرح یہ چل رہے ہیں آپ ہمیشہ تو چلا نہیں سکتے، لیکن انہیں اس کا الٹا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح باجوڑ میں ابھی خفیہ افسران ریٹرننگ افسر کو اٹھا کے زخمی بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں. قاضی صاحب کو ویسے تو ایکشن ان کو لینا چاہیے، انصاف ان کے ہاتھ میں ہے. الیکشن کے عملے نے تشدد والے واقعے کے بعد دیکھیں الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر دیا باجوڑ میں. یہ پولیس اور فوج لڑتی تھی تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا معاملہ تھا. اب یہاں پہ الیکشن کمیشن کے عملے کو ماریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب KP کی حکومت نے اس پہ نوٹس لیا ہے. خان نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ بھی کی ہے اور ایک دفعہ پھر جنگل کے بادشاہ کا نام لے کے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات، ججز کو ہراساں کرنے کا معاملہ، انتخابات میں ڈاکہ، تھانوں میں توڑ پھوڑ، باجوڑ کے انتخابی الیکشن پہ تشدد کے بعد خان نے یہ باقاعدہ طور پر ٹویٹ کی ہے کہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیغام رکھا ہے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا اہم کردار ہوگا کہ وہ اس بیانیے کو لے کر آگے کیسے چلیں گے، تحریک انصاف کی قیادت کہاں کھڑی ہوگی. اگلے کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی اور اس کا سارا نتیجہ کل کے الیکشن کے بعد نظر آئے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی تحریک انصاف کو صرف فارم 45 نہیں، اب تو فارم 47 بھی لینا ہے. پنجاب سے میں اس وقت خالد خورشید ہیں، شہریار افریدی ہیں، زرتاج گل ہیں، شیخ افضل مروت ہیں، ریحانہ ڈار ہیں. یہ سب لوگ الیکشن میں دیکھیں کہ لائے عمل تحریک انصاف نے دے دیا. پولنگ سٹیشن سے پہلے پہنچنا ہے، پولنگ ایجنٹ پہ نظر رکھنی ہے، رابطے میں رہنا ہے، فارم 45 پہلے کی طرح لینا ہے اور اگر بھرا ہوا فارم ملے تو اسے منظور نہیں کرنا. پولنگ کیمپ کے بعد ریٹرننگ افسر کے دفتر تک پرامن انداز میں جا کے، جو ظاہر انتظامیہ تو روکے گی، انتظامیہ وہی کرے گی جو 8 فروری کو انہوں نے کیا، لیکن عوام نے اپنی طرف سے وہی کوشش کرنی ہے. جیسے شیر افضل نے دفعہ 144 کو جوتے کی نوک پہ رکھا. ملک احمد خان کو مریم نواز نے بڑا رگڑا لگایا قصور میں ٹھیک ٹھاک کہ تمہارے ہوتے ہوئے شیر افضل مروت اتنا بڑا جلسہ PTI کیسے کر گئی. یہ پاؤ گوشت کی سیاست بچانے کے لیے پوری بھینس مارنے کو تیار ہے. شیر افضل مروت اب دیکھیں پنجاب اسمبلی کا رکن راشد طفیل اور محمد حسین ڈوگر، ان سب پر 500 لوگوں سمیت مقدمات بھی بنا دیے. حالانکہ اسی جگہ سے کچھ کلومیٹر دور، کچھ میٹر دور بلکہ ایک جلسہ ہوا جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خطاب کیا لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ ان کی واردات ہے اور اسی لیے ہر حد تک نیچے ذلت کی گرنے کی فستائیت اور ظلم پہ تیار ہے، چاہے انہیں 9 مئی کرانا پڑے، چاہے انہیں 9 فروری کرانا پڑے. فیض آباد کا دھرنا دیکھیں، انہوں نے لیبیک پارٹی بھی یہی کیا تھا. انہوں نے
اس وقت اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی اسے اپنے لیے. بعد میں انہوں نے اس کو رضوی صاحب کی گرفتاریاں شروع کر دی. پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے, اور وہ الزام عمران خان پہ لگانے کی کوشش کی. لیکن اب انہیں بھی پتہ چل گیا یہ کس نے کیا ہے. حقیقی معنوں میں 9 مئی ان پہ بھی تھا. یہ ہر سیاسی جماعت میں ایک 9 مئی تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن تحریک انصاف کے ساتھ 9 مئی کو انہوں نے 9/11 بنا دیا, خطرناک معاملہ کر دیا. فرق صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں, آج بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, اور یہی وہ مزاحمت ہے. دیکھیں مزاحمت کا نتیجہ کیا ہے. بشرا بی بی کا یہ لوگ میڈیکل چیک اپ کرانے کو کسی صورت میں تیار نہیں تھے, لیکن عوام نے معاملہ اٹھایا. اس سے پہلے بھی خطوط لکھے گئے کہ آپ مان جائیں, چیک اپ کرا دیں, لیکن نہیں مانے. احتساب عدالت اب دباؤ میں آئی اور شفا انٹرنیشنل میں بشرا بی بی کا چیک اپ ہوا. بنی گالا سے شفا انٹرنیشنل لے کر آئے, وہاں تمام ٹیسٹ بھی کروائے. اور یہ عوام کی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ماضی میں تو دیکھیں نواز شریف وغیرہ یہ فون پہ کروا لیا کرتے تھے کام سارے, لیکن اب یہ مشکلات کیوں آئی ہیں. دیکھیں عوام کے اندر ایک تو شعور ہے, خان کی محنت ہے اس پہ 27 سال کی, کہ لوگ نہ مایوس ہیں نہ ڈرے, ورنہ سب کچھ چھن گیا ان کا ووٹ, سارا ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی. بشرا بی بی کے جتنے خدشات تھے دیکھیں, ان کے ہونٹوں سے لے کے ان کے معدے تک جو خوراک کی نالی میں زخم اب نکلے ہیں, اور ڈاکٹر باقاعدہ طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف کھانا ہے جو انہیں دیا گیا. اب اس کھانے میں کیا تھا, اب اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ غائب کر دیں گے کھانا. بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تحریک انصاف تو دیکھیں اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت جماعت ہے کہ مضبوط اور طاقتور لوگ موجود ہیں. نون لیگ کی طرح بھاگے نہیں تھے ان کی قیادت کی طرح. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جس طرح فاطمہ جناح کھڑی تھیں, بہادر تھیں, ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا, اپنی جان دے دی, تشدد کروایا. آج بشرا بی بی کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے. یہ خان کا سہارا ہے, خان کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی جان قربان دینے کو تیار ہے, زہر دے کر اسے مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ خان کو کمزور کریں. یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے, یہ دباؤ ڈالنے کے لیے زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. آج خان نے دیکھیں چیف جسٹس خط لکھا, اس میں بشرا بی بی کا ذکر تک نہیں کیا. یہ اپنے بارے میں بات بھی نہیں کرتا, کیونکہ نہ وہ ڈرنے والا نہ جھکنے والا. اور حقیقت میں خان نے آج بات کی بہاول نگر کے واقعے کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے بارے میں, ملٹری کورٹس پر کمشنر رالپنڈی چٹھا کا ذکر کیا, اس کو بلاؤ. سپریم کورٹ میں جو الیکشن کی پٹیشنز لگی ان پہ بات کی, مخصوص نشستیں چھینی, نیب کا کردار, مطلب وہ پوائنٹ اٹھائے. اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا, کل انتخابات میں انٹرنیٹ بند کر دیں گے. 21 حلقوں کا ٹوٹل رزلٹ, پولیس کو ہٹا کے فوج اور رینجرز لگا دی. حالانکہ 21 حلقوں میں اگر پولیس یہ نہیں کر سکتی تو ان کی ضرورت کیا ہے آپ کو, ان سے آپ نے بندے مروانے صرف. کل کے انتخابات بڑے اہم ہیں پاکستانیوں. جس طرح 8 فروری کو آپ نے معجزہ برپا کیا. دیکھیں 2 مہینے الیکشن گزرنے کے بعد یہ نہیں لگ رہا کہ عوام مایوس ہو گئی ہے. انہوں نے نتائج بدلے, انہیں لگتا ہے اب لوگ نہیں نکلیں گے, تو لوگوں کو پتہ ہے نتیجہ پہلے سے بنا لیا, کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالے گا. ان کا ایک عقیدہ ہے, کہ ہم یہ کریں گے تو پاکستان کی قوم کو ہم توڑ دیں گے. ان کو ہتھ کنڈا کیا ہے, نفسیاتی حربہ, مایوس کرنا کہ سسٹم میں تم جو مرضی کر لو چینج نہیں کر سکتے. پاکستانی اگر خدا را اس سسٹم سے مایوس نہ ہو, اسی کے اندر رہ کے لڑیں پرامن, آپ جیتیں گے. تحریک انصاف فیصلہ آباد سے جلسوں کی مہم بھی شروع کرنے جا رہی ہے. 21 تاریخ کو ان کا شاہراہ فیصل سے مزار قائد تک ریلی بھی ہے. ان کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں, یہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی اپنی کوشش کر. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کو 11 سال تک مار کے یہ لوگ ختم نہیں کر سکے, جیسے خود زرداری نے ختم کیا آخر میں آ کے. پی ٹی آئی کے تو عوام کی جڑوں میں چاروں صوبوں میں, اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت صرف چند محدود جگہ پر موجود تھی. لیکن تحریک انصاف جس طرح پورے پاکستان میں چھائی ہے اور جس طرح کی قیادت ڈٹی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ شکایات کرتے ہیں بہت سارے معاملات پہ, لیکن اگر آپ پورے نٹ شیل میں دیکھیں تو تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام نے پچھلے 2 سالوں میں جو ریزیلینس دکھائی ہے وہ پاکستان کی تاریخ نہیں دکھا سکی. اور امریکہ جیسے لوگ دیکھیں, یہ لوگ تو وہی جنہوں نے رجیم چینج آج کی 1953 میں بھی کی. اب تو وہ لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ آ گئے کہ جس میں ایوب خان کو امریکہ نے خود کہا کہ جب چاہو دل چاہے مارشل لا لگا دو. اب وہ لیک ہو گیا 1953 کا لیٹر. یہاں آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کو 2022 کی باتیں 2024 میں سب پتہ چل گئی ہیں, ورنہ آپ کو 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد پتہ چلنی تھی. پاکستان کی عوام کے پاس جو شعور ہے اس کو اگر صحیح استعمال کریں, اپنے کل کے الیکشن پہ فوکس کریں, اپنی پرامن تحریک پہ فوکس کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے دلوں میں ڈالے. خدا کی قسم میں سوچتا ہوں انہیں سمجھ آئے کہ یہ امریکہ اور جن کے لیے لوگ یہ جن سے یہ کام کروا رہے ہیں یہ کبھی بھی آپ کے مخلص نہیں ہو سکتے. انہوں نے ہمیشہ آپ کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینکا ہے, اس کے بعد انجام ٹیشو کا کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. اس لیے پاکستان کے مفاد کے لیے لڑیں, پاکستان کے لیے کریں. آگے پتھر کے دور میں پہنچ چکے ہیں. کل انٹرنیٹ بند ہو جائے, اندازہ کریں. پہلے انٹرنیٹ وہ وزیر کہہ رہی تھی کہ ضرورت نہیں ہے, اس پہ خیر میں نے بات کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل سے کچھ اور اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.